वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। आज चूंकि जुम्मा है और हम एक बहुत ही अहम मौजू के बारे में बात करना चाहते हैं, करने जा रहे हैं। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी अगर खवातीन की हम बात करते हैं तो कुल आबादी का निस्फ से ज्यादा खवातीन हैं और बहुत मुख्तलिफ जगहों के ऊपर बड़ा रिस्पॉन्सिबली बड़े अच्छे तरीके से अपने फ़राइज़ भी अंजाम दे रही हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर खवातीन हिस्सा लेना बंद कर दें या कम कर दें माशी एक्टिविटी के अंदर तो शायद मुल्क नहीं चल सकता उनके बगैर। यही वजह है कि हम खवातीन की जब हम बात कर रहे हैं तो मुल्क की तरक्की के धारे में उनको शामिल करना पाकिस्तान की तरक्की के लिए इंतहाई ज़रूरी है। कायद-ए-आज़म ने भी यही बात की थी। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन जिन मसाइल का शिकार हैं उनमें रोज़गार के मौक़े ना होना सबसे अहम है, या फिर उनमें रुकावट, कम उजरत, बिला मुआवजा काम, जिनसी या नफ्सियाती तौर पर हिरासा किया जाना, इम्तियाजी कवानीन, माशरती तासुब, तशद्दुद, रस्म रवाज, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें फिर घरों के अंदर इज्जत के नाम पे कत्ल, अगवा और घर से बाहर अदम तहफ़्फ़ुज़ जैसे मसाइल भी मुख्तलिफ खवातीन। बिल्कुल, तालीम के हुसूल में रुकावटें हों, आज़ादाना नक्लो हरकत में रुकावट हो, जबरी मेहनत हो, ज़बरदस्ती की शादी हो, प्रोफेशन को चुनने में पाबंदियों और इंसाफ तक रसाई में जो रुकावट है वो सब बातें जो है काबिल जिक्र है, जिनका हल होना सिर्फ औरत के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की ओवरऑल तरक्की के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कुछ रोज कबल हमने देखा वजीर आजम इमरान खान ने एक अमेरिकन टीवी को इंटरव्यू दिया और उसमें एंकर के औरत के पर्दे से मुतल्लिक जो बात की वजीर आजम साहब ने कि मर्द कोई रोबोट नहीं है, औरत ने अगर कोई कम लिबास पहना है तो उसका असर होगा। और वजीर आजम इमरान खान का साथ साथ ये भी कह रहा था कि हमारे पास कोई डिस्को या नाइट क्लब नहीं है। आज हम दीन इस्लाम में औरत के मकाम और मर्तबे में बात करेंगे। और स्टेटमेंट को खान साहब ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट ये भी कहा, जॉनथन जो जर्नलिस्ट थे उनको मुखातिब करते हुए, कि अगर आपकी सोसाइटी के अंदर कोई खातून मुख्तसर कपड़े पहनेगी तो वो आपको मायूब नहीं लगेगा क्योंकि आप उसके अंदर पले बड़े हैं। हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है तो ये हमारे ऊपर, हमारे मेल्स के ऊपर ये असर रखती है बात। और एक कल्चरली जो हम बात करें उस पे भी हम डिस्कस कर दीन इस्लाम के हवाले से भी कि इसका इम्पैक्ट क्या है, कि औरत का मकाम और मर्तबा हमारे माशरे में, हमारे मजहब में क्या है, उस हवाले से बात करने वाले हैं मौलाना इमरान बशीर साहब। हमें ज्वाइन करें, बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। अगर हम दीन इस्लाम के हवाले से बात करें, औरत का इज्जत और मर्तबा बेशक बहुत हमें पता है कि कुरान में भी बार बार कहा गया है और बाकी बातों में भी कहा गया है। आपने इस्लाम की रोशनी में हमें वाज़ेह कीजिएगा कि औरत का मकाम और मर्तबा क्या है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स को अल्लाह ताला बेटी अता फरमाए और उस बेटी की वजह से ज़िंदगी भर में कभी एक मरतबा भी मनिब्तुलिया मिन हाज़िहिल बनाति बिशै, एक मरतबा भी थोड़ी सी तकलीफ पहुंची तो अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेटी के इस दुख दर्द का साथी बनने की वजह से मैं अल्लाह का महबूब गारंटी देता हूँ कि ये जन्नत में मेरा साथी है। वाह। नंबर एक। नंबर दो, एक मरतबा हातम ताई की बेटी को पकड़ के लाया गया और सर पे पर्दा नहीं था। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कमली मुबारक या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल या मुद्दस्सिर वो उतारी और उतार कर सैयदना बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु को दी और कहा कि जाके इस बेटी के सर पे पर्दा दे दो। जब वो लेके जाने लगे तो कहा या रसूलल्लाह वो तो काफिर की बेटी है। आपने फरमाया बेटी चाहे काफिर की हो चाहे मुसलमान की हो, जो औरत को इज्जत देगा अल्लाह उसको दुनिया आखिरत में इज्जत देगा, जो औरत का एहतराम करेगा अल्लाह उसका दुनिया आखिरत में एहतराम करेगा। इस्लाम में औरत को इतना मुकाम अता फरमाया, वो माँ की सूरत में है, बीवी की सूरत में है, बेटी की सूरत में है। यहाँ तक फरमाया कि एक औरत अरब पति है, सब कुछ उसके पास मौजूद है, लेकिन खामिन के जिम्मे है उसका नान नफका, उसकी जितनी ज़रूरियात हैं वो जिस लेवल में रह रही है उसका पूरा करना वो खामिन के जिम्मे लगाया गया, बावजूद वो अरब पति क्यों ना हो। ठीक है। और दूसरा जो खान साहब के हवाले से आपने जो बात फरमाई, मैं इसमें एक बड़ी अहम बात अर्ज करना चाहूँगा। एक दफ़ा हमारे एक उस्ताद मोहतरम US से वापस तशरीफ ला रहे थे दुबई, तो रास्ते में एक एयर होस्टर ने पूछा कि मैं इस्लाम का मुताला कर रही हूँ लेकिन ये जो पर्दे में आप लोगों ने कैद कर दिया, पाबंद कर दिया, ये को मेरी समझ में नहीं आई चीज़। ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बेटा मैं आपको एक मिसाल आपके ही US की देता हूँ, और बाकायदा उन्होंने पूरा हवाला निकाल कर अपने मोबाइल से पेश किया कि फ़लाँ सन में एक शख्स के दिल में ये बात आई कि मैं देखता हूँ नीचे उसने कोई 1.5-2 लाख डॉलर का कीमती सामान, हीरे जवाहरात और सोना वगैरह ब्रीफ केस खोल कर नीचे चौक में रख दिया एक साइड पे कि देखता हूँ लोग क्या करते हैं। तो वही हुआ है कि एक शख्स आया और उसने वो ब्रीफ केस देखा, दाएं में देखा कोई नजर नहीं आ रहा, उसने बंद किया और अपनी गाड़ी में रख लिया। उसने फौरन पुलिस को रिपोर्ट दी, पकड़ा गया। अदालत तक बात जब पहुंची तो अदालत ने जिसने चोरी की थी उसको सजा नहीं दी, इसको 6 महीने के लिए अंदर भी किया गया,
کہ بھی قصور اس کا نہیں ہے جو اٹھا کے لے کے گیا، قصور اس کا ہے جس نے اس کو موقع فراہم کیا ہے اور موقع جس نے دیا ہے۔ 6 ماہ کی سزا بھی دی گئی اور پیسے بھی اسی کو دے دی گئے جو چوری کر کے گیا تھا۔ تو اس میں مولانا ہم یہ سمجھیں 20% بمشکل اس کو واپس دیا گیا۔ ٹھیک ہے، تو اس میں تو پھر انٹینشن کا رول آ گیا نا، کہ اس کی انٹینشن تھی کہ میں ایک چیز، اگر خواتین باہر جیسے ایئر ہوسٹس کی بات آپ نے کی یا عام آفیسز کے اندر ڈریس اپ ہونے کی بات کی، تو اس میں ہم مے بی کسی کی انٹینشن بھی ہو کہ وہ توجہ لے اپنی طرف اور لوگ اسے دیکھیں، ہو سکتا ہے یہ، لیکن ایک لارجر پرسپیکٹو میں دیکھیں تو ایسی انٹینشن تو نہیں ہوتی کہ لوگ ہمیں اس چیز کا نشانہ بنائیں۔ تو جب یہ انٹینشن نہیں ہے اور اس کے باوجود if I am committing this، اگر میں اس کو اس نگاہ سے دیکھ رہا ہوں یا کچھ کمٹ کر رہا ہوں تو this should lie on me، یہ تو میرا قصور ہوا نا، پھر اس کا نہ ہو۔ میں عرض کرتا ہوں اس کانٹیکس میں آپ کیا کہیں گے؟ اس میں میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، یہ پاکستان مدینہ منورہ دونوں کا ایک ہی ترجمہ ہے۔ اللہ کا واسطہ میں گزارش یہ عرض کروں گا کہ جن خواتین نے اور جن مردوں نے قربانیاں دی اس دیش کو بنانے کے لیے کہ یہاں اسلامی نظام قائم ہو، اللہ کا واسطہ ہے ان قربانیوں کو رائگاں نہ کریں، جس مقصد کے لیے جو چیز بنائی جاتی ہے اس کو اسی پر رکھیں۔ اس کے لیے میں یہ گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں عام طور پر نماز جیسی چیز کا حکم عورتوں کو ڈائریکٹ مخاطب کر کے نہیں دیا۔ اقیم الصلاۃ مردوں کو حکم دیا، ضمن میں عورتیں بھی آ گئی، لیکن روزے کا حکم آیا اور اس میں بھی کتب علیکم الصیام مردوں کا ذکر کیا گیا، ضمن میں عورتیں بھی آ گئی۔ لیکن جب حیا کی باری آئی اور نظر کی حفاظت کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ سورۃ النور کے اندر فرماتے ہیں کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے میرے محبوب آپ مومن مردوں سے بھی کہیں نظریں نیچے کریں، مومن عورتوں سے بھی کہیں نظریں نیچے کریں۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ حضرت اما عائشہ بیٹھی ہوئی تھی تو ایک نبینہ صحابی ہے عبداللہ ابن ام مکتوم، تو آپ نے فرمایا عائشہ پردہ کر لو کہ یا رسول اللہ وہ تو اندھا ہے، فرمایا وہ تو اندھا تو اندھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو آپ اس پہ اوبویسلی اس پہ کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، اس پہ سوال نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن جس طرز کا پردہ یا جس طرز کی ریزرویشن کی جانب آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ریفر کیا گیا ہے یا کہا گیا ہے، اس کو تو لے تو جس طرح کے معاشی سٹرکچر کے اندر ہم رہتے ہیں تو وہ تو رک جائے گا۔ ریسیپشن کے اوپر پھر خواتین نہیں ہوں گی، نہیں بیٹھ سکیں گی، ایئر ہوسٹسز نہیں کام کر سکیں گی، نرسز کام نہیں کر سکیں گی، ہم جب زخمی ہوتے ہیں تو ہمیں ٹریٹ کرتی ہیں وہ، تو یہ تو سارا نظام رک جائے گا مولانا، پھر اسلام اس میں کوشن کیا دیتا ہے، جگہ کہاں سے نکلتی ہے؟ جی دیکھیں کہیں صحابیات جنگ میں شریک ہوتی تھی لیکن پردے کے اہتمام کے ساتھ، کہیں پائلٹ خواتین آپ کو نظر آئیں گی میرے جاننے والی ہیں وہ پردے کے ساتھ جہاز چلا رہی ہیں، ٹھیک ہے، جہاز کے پائلٹ بنی ہوئی ہیں۔ مراد یہ ہے کہ شریعت نے کوئی ایسا کام نہیں دیا، اما خدیجہ پوری کائنات کے لیے ایک مثال اور نمونہ بنی، اما فاطمہ پوری دنیا کے لیے مثال اور نمونہ بنی، اور اما فاطمہ دیکھیں بات یہ کہ ہم نے یہ رخ کا انتخاب کرنا ہے کہ ہم نے فاطمہ کی بیٹی بننا ہے یا کسی اور کی بیٹی بننا ہے۔ اگر حضرت فاطمہ کی بیٹی بننا ہے تو وہ تو یہ کہہ رہی ہیں کہ جینا تو جینا، میں جب دنیا سے جاؤں تو میری ڈیڈ باڈی کو بھی کوئی مرد نہ دیکھے، اور باقاعدہ جیسے ڈولی کا اہتمام ہوتا ہے اس طریقے سے اہتمام کروایا گیا۔ اب دو رخ ہے میری جان ہمارے پاس، یا تو ہم حضرت فاطمہ کی بیٹیاں بنیں یا کسی اور کی بیٹیاں بنیں۔ اچھا مولانا صاحب ایک میرا سوال بیچ میں ہے کلچرل اسپیکٹ سے بھی، جس طرح سے ہم بات کر رہے تھے کہ جب بھی ہم نے آپ نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ریلیجسلی ہمیں بتایا کہ obviously اس پہ دوسری رائے جس طرح بنانے کا ہو ہی نہیں سکتی، لیکن ہم جس معاشرے میں جس سوسائٹی میں رہتے ہیں وہاں پہ ایکسیپٹیبلٹی شاید اگر ہم اس پیک پر جا کے کریں گے تو وہ ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے، چاہے وہ خواتین کسی بھی شعبے میں کام کر رہی ہیں۔ سو ہم ان کلچرل بیریئرز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو معاملات ہیں ہمارا کلچر اجازت نہیں دیتا، لیکن سٹل ہم ایک سائڈ کو بلیم کر کے یا اس پہ کر کے ہم اس چیز کو بہتر انداز میں بھی تو کر سکتے ہیں، کوئی ایک درمیانہ راستہ بھی ہو سکتا ہے۔ I'm sure کہ آپ ہمیں بہتر دوسرے لفظوں میں اس کو آسان کر دیتا ہوں ارملہ کی بات کو کہ اس پردے کی پھر کیا لیمٹس ہیں بالکل کہ اس حد تک آپ جائیں اور اپنا جو کام ہے وہ کریں۔ دیکھیں قرآن پاک کی آیت ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کچھ آپ دین کی بات کو لیتے ہیں کچھ کو نہیں لیتے، اس کے بدلے میں تمہیں ملے گا کیا؟ فما من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا، دنیا میں پریشانیاں ذلتیں اور رسوائی ملے گی۔ میں ایک دکھ کے ساتھ ہاتھ جوڑ کے اپنی بہنوں سے بیٹیوں سے عرض کرتا ہوں کہ میرے پاس شاید کو دن ہو کہ طلاق کا مسئلہ نہ آتا۔ وجہ کیا ہے؟ میرا چونکہ شوبیز کی دنیا سے بھی پرانا تعلق ہے جنید جمشید مرحوم کے ساتھ، اور
ہر طرف مختلف اسکول کالج یونیورسٹی میں بھی جانا ہوتا ہے. اللہ ایون مختلف جو فیمیل ہوسٹ ہیں جی ہوسٹ ان کے ساتھ میں پروگرامز کرتے رہے. جی میری بقول میری بیٹی کے کہ آپ کی تو 1.25 لاکھ کے قریب بہنیں بن چکی ہوں گی. تو الحمدللہ گزارش یہ ہے کہ میں نے جس کے بھی سر پہ ہاتھ رکھا یا درد دل پوچھا تو مجھے پریشانی کے عالم کے علاوہ کچھ نظر نہ ہے. وجہ کیا ہے؟ چاہے وہ دیندار ہے چاہے غیر دیندار ہے, جو صحیح معنوں میں دین پہ چلے گا, جو پورا دین کی ترتیب پہ چلے گا. حیا اصل میں دل کی ایک کیفیت کا نام ہے. حیا نکلا ہے حیتن سے. حیتن کہتے ہیں سانپ کو عربی میں. تو جیسے سانپ کو دیکھ کے انسان سہم جاتا ہے, فرمایا اللہ کی نافرمانی کرتے ہو یوں سہم جائے. ایک بات. دوسرے نمبر پہ شریعت نے شدید ضرورت ہے آپ کو اجازت دی ہے جس شعبے میں آپ جانا چاہیں, جو جائز جگہ ہیں آپ بالکل عورت جا کے کام کر سکتی ہے اگر اس کی شدید ضرورت ہے تو جائے, لیکن پردے کا اہتمام کرتے ہوئے جائے. جتنا اپنے بس میں ہے وہ تو ہم کریں, جو ہمارے بس میں ہم وہ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل آپ ٹھیک. اور میں یہاں پہ قطعی طور پہ اس قسم کے لباس کی وکالت نہیں کر رہا جس کا ہمارا کلچر ہمارا مذہب اجازت نہیں دیتا. یہ تمام سوالات کرٹیکل کرنے کا مقصد یہ کہ کانسیپٹ کلیئر ہو لوگوں کے سامنے. اچھا, اس میں اب آگے بڑھتے ہوئے جہاں پہ ہم نے یہ بات کی کہ آپ نے ظاہراً اس طرح کے لباس پہ رہنا ہے, لیکن ریسنٹلی کچھ واقعات ہوئے, میں تھوڑا سا لنک اس سے ایسے کرتا ہوں جیسے کچھ مولانا حضرات تھے ہمارے, مفتی صاحبان تھے, ان کی ایسی نازیبہ ویڈیوز سامنے آئی, ان کا تعلق مختلف مکاتب فکر سے ہے بلا تفریق, اور وہ بڑا ایک ہمارے دل کو تکلیف دیتا ہے کہ ایسے لوگ جن کو ہم فالو کرتے ہیں, جو مذہب کی بڑی شخصیتیں ہیں, ان کی ایسی ویڈیوز کا سامنے آنا. حالانکہ باطنی طور پہ ہر شخص ہی گناہگار ہے, گناہ زندگی کا حصہ ہے, اللہ نے پردے کا ایک معاملہ رکھا ہے, لیکن اگر ظاہراً ایک شخص بڑے مرتبے کا مالک ہے اسلامی نقطہ نگاہ سے اور باطناً وہ اس طرح کے عمل کرے, تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ ظاہراً یا باطناً آپ دنیا داری میں رہیں لیکن اللہ کے سامنے اپنے معاملات ٹھیک رکھیں, جو میرا اور اللہ کا ذاتی معاملہ ہے, آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اس پہ ذرا کیا گزارش یہ ہے کہ جو بھی کوئی غلطی کرتا ہے, چاہے وہ مولانا صاحب ہوں, مفتی صاحب ہوں, ڈاکٹر ہوں, صدر ہو, وزیر اعظم ہو, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے سب سے بڑی مثال دے دی کہ میری فاطمہ بنت محمد بھی اگر چوری کرتی ہیں تو ان کا ہاتھ بھی کاٹا جائے گا. حالانکہ چوری کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. میری درخواست یہ ہے کہ خاص طور پر کسی دیندار طبقے سے ایسی غلطی ہو تو اس کو اس حد تک, بلکہ کسی عام بندے سے بھی غلطی ہو, اس حد تک کہ ہر زبان پہ وہی تذکرے, وہی چرچے. قرآن پاک کی آیت ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ, کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو دنیا اور آخرت میں اپنی ناراضگی کا اور اپنے عذاب کا موجب بنائیں گے جو بے حیائی کی چیزوں کو پھیلاتے ہیں. مثال کے طور پر کوئی غلط کام ہو گیا یا غلط کام کر رہے ہیں تو اپنی ایف بی پہ چلا رہے ہیں, یا کوئی غلط چیز سامنے آئی تو اس کی تشہیر کی جا رہی ہے. دیکھیں وہ عدلیہ کا کام ہے, ہم نے اللہ پاک نے ہمیں کہ نظام عدل پورا عطا فرمایا, ان کا کام ہے جس کو چاہیں جو سزا دیں. اس طریقے سے ہر زبانیں عام پہ چرچے. اب کتنے لاکھوں میں قیدی موجود ہیں تو ہم سب کے تذکرے کر رہے ہیں ٹی وی پہ بیٹھ کے, نہیں کر رہے. تو خاص طور پہ دیندار طبقے کو اس حد تک کرنا کہ لوگ دینداروں سے متنفر اور مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں. اب پولیس کا ایک شعبہ جی غلط دیکھیں, میں چونکہ اپنا ہاسپٹل بھی چلاتا رہا, ایک ڈاکٹر نے غلطی کی مثال کے طور پر, اب میں یہ کہوں سارے ڈاکٹر ایسے ہوتے ہیں تو یہ ظلم نہیں ہوگا. ایک اینکر غلطی کرے, میں کہوں اینکر سارے ایسے ہوتے ہیں. ایسے ہی کوئی امام غلطی کرے تو امام وہ اس کا انفرادی فیل ہے. صحابہ میں بھی غلطیاں ہوئیں, تعزیرات کا معاملہ ہے. بلکہ ایک صحابی سے غلطی تو جب ان کو حد لگنے لگی تو ان کی خون کی چھینٹیں وہ دوسرے پہ پڑی, تو کہا ایسے نہ حقارت سے کہا کہ یہ ناپاک انسان اور اس کی جو چھینٹیں ادھر آ رہی ہیں. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرے کا رنگ بدل گیا. فرمایا یہ ایسی پکی توبہ کر کے دنیا سے جا رہا ہے, حد لگ رہی ہے کہ اس کی پاک دامنی کو اور اس کی توبہ کو تقسیم کیا جائے تو پوری دنیا کے لیے کافی ہو جائے, مدینہ کے لیے کافی. مطلب کسی کو جج نہ کریں. جج بلکہ ہمارے کچھ دوست پروموٹ ہوئے, کو 20 کے قریب سیشن جج بنے, تو بیٹھا ہوا تھا, میں ان کے پاس بات چیت کر رہا تھا. میں نے کہا دیکھیں آپ ساری دنیا کے لیے جج بنے ہوئے ہیں, قرآن یہ کہتا ہے اپنے لیے بھی جج بنو, لا تزکوا انفسکم, اپنی صفائیاں مت پیش کرو, هو اعلم بمن اتقى, وہ جانتا ہے کہ کون کتنا پانی میں ہے, کتنا متقی, کتنا پرہیزگار. اچھا, میں گیٹنگ بیک ٹو دا ٹاپک, بہت ساری خواتین کو یہ چیز بڑی مشکل میں ڈال دیتی ہے ہم سے, کیونکہ آپ لوگوں سے ہمارا انٹریکشن ہوتا ہے, نارملی عام لوگوں کا نہیں ہوتا, تو لوگ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم نے کام بھی کرنا ہے, ہم نے آفیسز میں بھی جانا ہے, اور کچھ جگہ ایسی ہیں جہاں پہ آپ بالکل کوئی فارمل قسم کی ڈریسنگ نہیں بھی کر سکتے, ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ کئی مسلم ممالک ایسے ہیں, ملیشیا چلے جائیں, ترکی چلے جائیں, وہاں پہ لوگ مذہب بھی فالو کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ دنیا داری بھی رکھتے ہیں. تو یہ بیلنس مولانا کیسے رکھیں؟ لوگ بڑی مشکلات کا خواتین شکار ہو جاتی ہیں کہ کام بھی کرنا ہے اور اسلام کی طرف سے احکامات بھی ہیں, کیسے کریں, رستہ نکالیں؟ عمران بھائی اس میں یہ ہے کہ جو ہمارے بس میں ہے
مثال کے طور پر یہ کسی آفس میں نہیں ہوگا کہ آپ سر پہ دوپٹہ بھی نہیں لے سکتے. مجھے کوئی ایک آفس پاکستان میں دکھا دیں, میں بھی الحمدللہ کاروباری ہوں, تاجر ہوں, ٹھیک ہے, کوئی ریسیپشن کا ایسا شعبہ نہیں ہوگا کہ جہاں یہ کہا جائے کہ آپ پردہ کر کے نہیں آ سکتے. ہر شعبے اور آپ کے پردے سے مراد دوپٹہ لینا ہے. دوپٹہ لے لیں, لباس ایسا پہنے. حدیث پاک دیکھیں, مرد بھی ایسا لباس پہنے جس سے جسم سکن ٹائٹ ہو, تو مرد کی بھی نماز نہیں ہوگی. اب اپنی دیکھیں, ہم کے ایک آدمی نے جیسے کہا کہ بغیر وضو کے نماز نہیں ہوتی, کہنا کیوں نہیں ہوتی, اللہ پڑھو اللہ اکبر, تو ہو گئی. ایسے ہی ہم کرتے ہیں کہ جی بغیر جیسے مرضی ہم وہ کریں, لباس پہنے, ہماری نماز تو ہو جائے گی. اور اگر اس کو بالکل ہم مختصر کریں, آپ یقینی طور پہ ایگری کریں گے کہ کم از کم نیت یہ رکھیں کہ ہم نے اللہ کو راضی رکھنا ہے, اللہ کو راضی کرنا ہے, اور جو ہمارے کوشش بس کرنی میں ہے ہے تو اللہ ہمارے لیے اسباب بنا دیں گے. جو ہمارے بس میں ہے وہ ہم ضرور کریں, جو بس میں نہیں اللہ سے کریں. اب حکم بھی یہ ہے کہ ایک آدمی کسی ایسی جگہ کام کر رہا ہے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی, ٹھیک ہے, تو وہ اس میں اللہ سے دعا کرتا رہے کہ یا اللہ میں غلط کر رہا ہوں, میری رہنمائی فرما. کم از کم میں آخری گزارش یہ کروں گا, ابو لہب پہ اللہ کی لعنت کیوں آئی, کہ غلطی پہ بھی تھا اور دوسروں کو بھی غلطی پہ لانے کا ذریعہ بنتا تھا. میں ایسی خواتین سے, اپنی بہنوں سے درخواست کرتا ہوں کہ خدا را دیکھیں ہم سے پردہ نہیں ہو رہا, ہم دوسرا لباس پہننے کی عادی بن چکی ہیں یا ہمارا مزاج بن چکا ہے, کم از کم جو اس پہ لانے کی کوئی بات کرتا ہے اس کو حوصلہ افزائی کی جائے, نہ کہ حوصلہ شکنی کی جائے. کیونکہ جو غلطی پر ہے اس کو ایک نہ ایک دن توبہ کی توفیق ضرور مل جائے گی, لیکن غلطی پہ ہونے کے ساتھ ساتھ اس پہ دلائل دینا اس کی ضرورت ہے, اس کی اجازت. خوبصورت بات ہے. اسی نوٹ پر ہمیں ایک بریک لینی ہے, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. آپ دیکھتے رہیے ایکسپریسو.